गुज़िश्ता रोज़ दिन भर मुख्तलिफ ज़राए हुकूमत और PTI को लेकर खबरें देते रहे। पूरा ही दिन PTI अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती अरकान और वज़रा से राबतों के लिए कोशां रहे ताकि मुज़ाकरात का बंद दरवाज़ा खुल सके। कभी खबर आती कि मुज़ाकरात आज ही शुरू होने जा रहे हैं, कभी खबर आती कि अभी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। गुज़िश्ता शब हुकूमती वज़रा के बयानात से लगने लगा कि अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो रहे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में किसी किस्म का किरदार अदा करने से मुताल्लिक़ लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए बताया कि PTI रहनुमा उनसे ताज़ियत के लिए आए थे, इसके सिवा कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक असद कैसर बुध को अय्याज सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए स्पीकर हाउस गए, जहां दोनों के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू में सियासी माहौल से जारहानापन खत्म करने की बात हुई। इसी दौरान सलमान अकरम राजा भी स्पीकर हाउस पहुंच गए। स्पीकर ने उन्हें भी सियासी शिद्दत पसंदी खत्म करने का मशवरा दिया। इसी दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ भी स्पीकर हाउस पहुंच गए और दुआ के बाद शरीके गुफ्तगू बन गए, जिस पर फरीकैन ने मामलात को आगे बढ़ाने का इंदिया दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ऐवान बाला में साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि 9 मई का फैसला होने तक वो कुछ नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, गैर रस्मी बातचीत होती है। मुज़ाकरात से कबल पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PTI रहनुमा के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। चंद दिन पहले तक उनके मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे। ख्वाजा आसिफ ने माजी को याद करते हुए कहा कि कोई ज़माना था जब जनरल बाजवा और फैज़ जामिन होते थे। अहम ज़राए का यह भी दावा है कि तहरीक इंसाफ और उसके बानी को इस साल मई में 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करते हुए सिदक़े दिल से मुआफ़ी मांगने का जो मशवरा दिया गया था, ये पेशकश अब गैर मौसर हो गई है। ज़राए ने याद दिलाया है कि बानी PTI ने इसकी बजाय जंग आजमाई का रास्ता इख्तियार किया और हुकूमत को ब्लैकमेल करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया, जिससे पूरी हुकूमती मशीनरी जैम होकर रह गई और बहाल होती कौमी मईशत को रोज़ाना की बुनियाद पर 200 अरब का नुकसान हुआ। इस सूरत हाल में अब हुकूमत की जानिब से कोई भी फरीक मुज़ाकरात करेगा तो उसे भी बानी तहरीक अपने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे मायने पहनाकर दोबारा हंगामे और फसाद का माहौल तैयार कर सकते हैं। यही वजह है कि अब कोई दामन पकड़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। इन हालात में सवाल जन्म ले रहा है कि हुकूमती वज़रा के बयानात ये साबित नहीं कर रहे कि हुकूमत अगर PTI के साथ मुज़ाकरात करने पर राजी होगी भी तो कई शराइत के साथ। ऐसे में ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बानी PTI की ज़मानत कौन देगा। माजी में एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत से मौक़े पर सियासी फ़रीक़ैन के दरमियान मुफ़ाहमत का किरदार अदा किया है, मगर अब PTI का पूरा बयानिया सबके सामने है। ऐसे में वाकई ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ में वज़न है कि बानी PTI की ज़मानत देगा कौन। हुकूमती वज़रा PTI से मुज़ाकरात में हिचकिचाहट, बानी PTI की ज़मानत कौन देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ में कितना वज़न है। शहजाद साहब, आज भी पार्लियामेंट में इजलास जारी रहे। सेनेट के अंदर भी कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान साहिबा ने जो गुफ्तगू दी कि वो बहुत ज़्यादा हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ दिखाई दी, जहां वो कहती हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी, आप इस तरह दबाव नहीं डाल सकते, आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर गया, आपको माफ़ी मांगना होगी। मतलब है वही गुफ्तगू जो वज़रा गुज़िश्ता रोज़ से कर रहे थे। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ ट्रस्ट का मामला है या वाकई कोई माफ़ी मांगने का मामला है, मामलात आगे जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा गारंटर दरकार है कि जो कुछ PTI के 5 लोग कमेटी के तौर पर आके कहें उस पर एतमाद किया जा सके। मेरे ख्याल में इनमें से कुछ भी नहीं है। गारंटर तो जिस किस्म का गारंटर मांगते हैं या मांगना चाह रहे हैं, शायद उनका मतलब ये हो कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के मामले में सऊदी अरेबिया ने गारंटी दी या लेबनान के हरीरी साहब थे वो आए, और इस तरह से वो गारंटी, इंटरनेशनल गारंटी जिसे कहते हैं, वो गारंटी दी जाए। शायद इस केस में वो मुमकिन ना हो। मेरा ख्याल है कि क्या मुझे ये सेकंड थॉट लगती है, जैसे होता है ना कि एक और सोच, जो ही उधर से ये बात आई कि बातचीत का अमल शुरू करने के लिए हम तैयार हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो जो एक पहला जो उनकी लॉजिक थी कि जी हमसे सियासी अमल के थ्रू बात की जाए, यानी सियासी हुकूमत ये कह रही थी और सियासी पार्टीज ये कह रही थी, तो उसके अंदर फौरन ही स्टेप बैक किया गया। शायद मकसद ये है कि ये बातचीत ना की जाए। पहला तासुर तो यही मिलता है कि ये बातचीत ना हो और ये बातचीत ना की जाए। अब उसके 100 बहाने किए जा सकते हैं, जिसके अंदर बानी PTI की गारंटी कौन देगा, वो मैं बस में आता हूँ बाद में। तो माहौल को जूं का तू रखना, यानी ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई नई इंस्ट्रक्शंस हैं कि माहौल जैसा है इसको ऐसा ही रहना।
اس کو بہتری کی طرف مت لے کے جاؤ. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی وجوہات شاید یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی کی بھی ہوں, شاید کیا پتا, سیاسی زعما تو بہت بڑے بڑے سیاسی زعما بیٹھے ہیں. وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس دور حکومت میں 4-5 سال میں بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا جو کلا کما ہے وہ کر دیا جائے, تاکہ یہ بحیثیت پارٹی جو کہ پنجاب میں چیلنج کر رہی ہے یا پختونخوا, خیبر پختونخوا کے اندر ایک قسم کا تھرڈ کنزیکٹو ہے, اس کے لیے یہ اس کو زائل کیا جائے اور وہاں پر جو ریئل پاورز ہیں, جن کے آج تک پاورز رہی ہیں, انہی کا واپس تسلط ہو. کیا پتا, یہ بھی ایک ممکن چیز ہے. ہمیں تو کسی نے کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں آئی, تو یہ بھی ممکنات میں سے شامل ہے. ہم یوں کر لیتے ہیں کہ فیس ویلیو پہ ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاسی عمل ہوگا جس کے اندر اگر یہ بات آگے چلتی ہے تو 5 آدمی اس طرف کے اور کچھ 5-7 اس طرف کے, کیا یہ مل کے وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے لیے گارنٹی کی ضرورت پڑے گی؟ یعنی کیا یہ عمران خان کو رہا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر عمران خان کا کیا خوف کس چیز کا ہے, ڈر کس چیز کا ہے؟ یعنی یا تو ہونا کہ یہ کہیں کہ ہماری بات چیت کے ذریعے عمران خان کو رہائی مل جائے گی, یا اسیران, خواتین جو ہیں قید میں ہیں, جو لاہور میں ہیں, جو باقی لوگ ہیں, ان کو مل جائے گی. بہت بڑی اچھی بات ہے, بہت ایک پازیٹیو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو جائے گا. لیکن کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے اس بات چیت کے ذریعے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. 3 بڑے بڑے مقدمے, خاص طور پر 9 مئی کا, اور 9 مئی کا مقدمہ ہے جن کا انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم جب تک اس کے اندر اس کو ٹرائی نہیں کریں گے, آگے جا کے لے جا کے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے, ہم یہاں سے اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ تو واضح ہے. تو جب مقدمہ ان کا ہے, عدالتیں اس کو معاملہ کریں گی, تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اس میں, اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی موقع ہے. اس سے ایسے رولز آف دا بزنس یا رولز بنا لیے جائیں, سیاسی رولز آف دا گیم سیاست کے بنا لیے جائیں کہ آئندہ جمہوریت کا جو عمل اور سفر ہے اس کو جتنا شفاف رکھا جا سکتا ہے اتنا رکھا جائے. کیا ہم الیکشن کمشنر کے لیے ایک ایسا بندہ ہمیشہ چنیں گے جو کہ کوئی بائس نہیں ہوگا, یا اس قسم کے سوالات نہیں اٹھیں گے ہر الیکشن کے بعد؟ کیا وہ پروسیسز لائی جا سکتی ہیں کہ جسے الیکشن کو فوراً قبولیت بخشی جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف گورنمنٹ ایسا ڈیولپ کیا جائے جس کے اندر سب لوگ ایگری کریں کہ جس کی بھی میجورٹی ہوگی اس کا حکومت کا حق ملے گا, باقی لوگ انتظار کریں گے 4-5 سال کا اور اس میں رکھنے نہیں ڈالیں گے؟ یہ وہ سیاسی عمل ہے جو کہ استحکام کا باعث بنے گا. تو اس وقت تو بڑا سنہری موقع ہے سیاسی فورسز کے لیے. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ہم نے کل بھی بات کی, واقعی سنہری موقع اور آگے بڑھنا چاہیے, لیکن انیشیٹ ہی نہیں کر پا رہے. اور پھر وہی سوال کہ ٹرسٹ فیکٹر ہے, کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بار مئی 22 میں ہم نے کمیٹی بنائی اور ہم انتخابات کے قریب تھے, مگر بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ معاملات کنکلوڈ نہیں ہو سکے. ابھی 26ویں ترمیم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مولانا کے ذریعے پی ٹی آئی کو ہم نے انگیج کیا اور تمام معاملات ہم نے ان کے مطابق کیے. 57 شکوں سے شاید 26-27 نکات پر آگے, جو وہ نکالنا چاہتے تھے ہم نے نکالے, مگر اس کے بعد یہ پھر پیچھے ہٹ گیا, یہ کھڑے بھی نہ ہوئے کہ ہم نے ان کے حساب سے بل بنایا. سوال پھر وہیں آتا ہے کہ یہ 5 رکنی کمیٹی کے اوپر کیا وہ ٹرسٹ کریں اور کچھ طے ہوگا تو اس کے مطابق پی ٹی آئی چل پائے گی, یا ایک شخص کی نہ سب کچھ ملیا میٹ کر دے گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال آپ کس قسم کی سیاست اس ملک میں رکھنا چاہتے ہیں. کیا وہ سیاست صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بنیاد پہ چلے گی, یا اس میں پی ٹی آئی کا بھی کوئی حصہ ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کو ختم کرنا ضرور ظاہر ہے کہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. ختم تو خیر اس کے لیے کوئی بات چیت تو نہیں پھر ہونی چاہیے, پھر تو دشمنی ہونی چاہیے نا, دشمنی ہونی چاہیے. تو دشمنی کے اندر تو آپ اپنے جو حریف کو ختم کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کی سیاست کو ڈیولپ کرنا چاہے. کیا ایک ایسا فریق جو کہ ایک مختلف یا ایک انتشار کا راستہ ان کی نظر میں لے کے چل رہا تھا, ایک اس قسم کا جو کہ ایک اشتعال دلانے والا راستہ تھا, اب وہ ہٹ کے بات چیت پہ جب آنا چاہتا ہے, تو کیا آپ اگلے 15 سال کی کوئی ایک ساتھ ایسا بچانا چاہتے ہیں جس سے کہ شاید سیاسی سفر آسان ہو جائے اور سیاسی استحکام مل جائے؟ اس طرح تو استحکام نہیں ملنے والا. ٹھیک ہو گیا, اس طرح استحکام نہیں ملے گا حماد صاحب. لیکن دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقین نہیں کر رہے کہ واقعی وہ استحکام کا راستہ لینا چاہ رہے ہیں. آج شہری رحمان صاحبہ نے بھی جو بات کی, وہ کہتی ہیں ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہو, دوسری طرف سول نافرمانی کی کال دے رہے ہو, بار بار حکومتی لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کمیشن کا, سامنے سے مطالبہ ہو رہا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر شرمندگی کا اظہار کریں. کیا حکومتی وزراء کی جانب سے مطالبہ یا پارلیمان کے فلور پہ موجود دیگر جماعتوں کی طرف سے مطالبہ قابل عمل ہے, یہ جائز ہے, یہ بات کہنی چاہیے, یا آپ انیشیٹ کر دیں؟
دیکھیے پولیٹیکل پوسچرنگ بھی ایک چیز ہے. یوں تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم وہ بازو کھولیں اور ایک دوسرے سے معانقے فرمانے شروع کر دیں. یعنی اس کے کوئی ابتدائی فو پلے ہوتا ہے کس کا, تو وہ اس میں ان کو انوالو ہونا چاہیے, اور وہ ہو رہے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اس طرح تشہیر کی جائے اور ایک اسٹیج کے اوپر پہلے دن سے ہی آ جائے بات. وہ ایک دو قدم لینے کے بعد بھی آ سکتی ہے. اس پہ انیشیٹ ہو رہی ہے کچھ چیز. تو یہ جو آپ ہم بار بار دیکھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہر پارٹی میں, بالخصوص بڑی پارٹیوں میں ڈوز ہوتے ہیں, ہاکس ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی طرف پارٹی کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے, مختلف مکتب فکر ہوتے ہیں وہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, چاہے وہ بہت نحیف ہے, کمزور ہے. جس طرح آپ شوکت یوسفزئی صاحب کو دیکھتے ہیں نا, روز وہ کہتے ہیں سول ڈس اوبیڈینس, ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تحریک چل. تو اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے طلال چودھری صاحب یا خواجہ عاجز صاحب, معذرت کے ساتھ یہ بات صرف شوکت یوسفزئی نے نہیں, کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا, یہ جو اندر سے بھی رپورٹ ان کا, جو لوگ میرے اس معاملے کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ سائڈ پر ہو جائیں, وہ خود سول نافرمانی کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا پیغام یہی ہے اپنے سوشل میڈیا کے لیے. پی ٹی آئی کی طرف بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے ایک نفسیات ہوتی ہے, بچے کی نفسیات جیسے آپ کہتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے وہ مرکز کائنات ہوتا ہے, اور جب وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ خدا کا مرغوب ہے اور اس کا خاص ایک تعلق ہے, یہ ساری ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں بچے کی نفسیات میں شامل. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہم مرکز کائنات نہیں ہیں, وی آر لیسر مارٹلز, ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہیں. تو جب تک یہ میچورٹی کا لیول آتا ہے نا, اس کے بغیر آپ کی بلوغت کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہو سکتی. تو سیاست کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ معاملہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پورے سسٹم کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر ہم اس کی مثالیں گنواتے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں یار یہاں پہ ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا. یہ جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹس ہیں 25 چھوڑیے, اب اس کو کیا بار بار ہم دہراتے ہیں ہر روز. تو یہ آپ کی بات درست ہے. سر حکومت انہی باتوں پر اپنا بیانیہ کھڑا کرتی ہے, پوائنٹ آف ویو کہ ہم کیسے اس کو ٹرسٹ کریں, اسے تب یہ کیا, اب کیا, ہم نے تو یہ کر دیا, وہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود اور کوئی رستہ نہیں ہے نا. رستہ تو یہاں پر یہ ہے, جیسے وہ ذکر بھی کر رہے ہیں دوست ہمارے, کہ یا تو پھر آپ قبائلی سطح کی جنگ ہوتی ہے, اس میں آپ ایک حریف جو ہے وہ ڈیسیمیٹ کر دیتا ہے دوسرے فریق کو, تو پھر یہ حل ہوتا ہے اس کا. جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یا تو تباہ کر دیا جائے اس چیز کو, اور آخر چلتے جائیں جب تک کہ اس کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے. حکومت ان کی کمزور گراؤنڈ کے اوپر ابھی خود کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے. نہیں, حکومت تو دیکھیے, حکومت کی سچی بات یہ ہے کہ حکومت, یہ سیاسی لوگ ہیں. اگر میں ان کی نیت کے بارے میں نہیں کہتا ہے بہت خوش نیتی سے یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ مذاکرات چاہتے ہیں. یہ تو کب سے کہہ رہے ہیں, جب سے پی ڈی ایم کا, حتیٰ کہ جب یہ 2018 کے الیکشن کے بعد آئے تھے اور آر ٹی ایس بیٹھا ہوا تھا نیا اور بڑا غصہ پایا جاتا تھا, اور سارے پاکستان کو پتا تھا یہ کس طرح کا الیکشن ہوا, اس کے باوجود آ کر وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ہمیں کم از کم چارٹر آف اکانومی کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد مسلسل وہ کہتے رہے. وہ آج بھی یہی کہیں گے, وہ ان سے مذاکرات کریں گے, آپ دیکھیے گا. میں یہ نہیں بار بار کہتا کہ وہ بہت خوش نیتی سے یہ سارا کام ہوگا, اور لیکن یہ بات چیت سے انکار جو ہے, یہ تو ایک عجیب بات ہے نا. بات چیت اگر آج نہیں کریں گے آپ تو نہ کریں, 2 مہینے بعد کریں گے, 4 مہینے بعد کریں گے, 6 مہینے, یہ بات تو کرنی ہی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. چارہ پھر وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یعنی نسیاً منسیہ, جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں, مٹا دیا جائے اپنے. یہ تو ممکن نہیں ہے جب ووٹ بینک موجود ہے. جی, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک حل ہے جو ہم سب کو معلوم ہے. جیسے وہ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ اس کو, پارٹی کو اس طرح کر دیا جائے کہ بالکل کلا کما کر دیا جائے, یہ تو ممکن نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے 10 سال پاکستان کی مقبول ترین جماعت رہی, اس کو حکومت سے باہر رکھا گیا. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ضیاء الحق کے دور میں. اور جب پہلی دفعہ الیکشن آپ کرواتے ہیں تو بھٹو کی بیٹی آ کر الیکشن جیت جاتی ہے. مانا کیا ہوا کہ یہ جعلی طریقے سے آپ عوامی یہاں نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کا طریقہ وہی ہے, ہر روز آپ ہم سے تسبیح پڑھواتی ہیں. تسبیح نہیں نا, بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کل اتنا اس پہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بات جانی چاہیے. مذاکرات آج نہ ہو تو